अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है ANTV स्टूडियो बर्मिंघम से। आज का हमारा जो टॉपिक है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस टॉपिक पे बात कैसे करूं आपसे। मैंने जब ये बात सुनी थी तो एक तरफ मैं देखता हूं कि हम मुसलमान हैं, इतने हम इस्लाम को फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि इस्लाम मुकम्मल एक दीन है, हमें पूरा कंप्लीट दीन हमें बताता है कि उसके अंदर माँ के क्या हकूक है, बाप के क्या हकूक है, बच्चों के क्या हकूक है, बेटियों के क्या हकूक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़िया तौर पे बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेटियों के क्या हकूक है। आज का जो प्रोग्राम है वो है एक ऐसी बेटी पे है जिसको उसके वालिद ने मार दिया। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हाजी अलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे इस बारे में सवाल क्या करूं। मतलब कि एक बाप, उसको बेटा चाहिए, उसके घर बेटी पैदा हो जाती है और वो अपनी बेटी को मार देता है, और उस बेटी का नाम देखें, हम सारे मुसलमान जो है कलमा पढ़ते हैं और हम सबको जन्नत चाहिए, और उस बेटी का नाम भी जन्नत ही है। देखिए जी, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमारा दीन बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता कि हम अल्लाह के अहकामात को ना माने, अपने नबी की बातों को ना माने और ये सोच ले कि जो मेरी ख्वाहिश है उसके मुतल्लक ये सारे काम हो। तो ऐसा नहीं होता। ये औलाद अल्लाह ताला की देन है, वो लड़की हो या लड़का हो, इसमें अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि लड़के में क्या हमें फायदा है और लड़की पैदा करने में अल्लाह ताला की क्या इसमें खुशनुदी है। तो ये हमारे फैसले नहीं है, अल्लाह के फैसलों के साथ हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए। और जिस किसी ने भी ये वाली ज्यादती की है कि अपनी बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसको बेटा चाहिए था और बेटी उसको नागवार गुजरी और उसने अल्लाह ताला के अहकामात और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के साथ बगावत की, इसका उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी। सही, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये हम कब तक देखते रहेंगे? इस तरह के हालात बनते रहेंगे। हर 5 से 6 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा सामने आ जाता है। हम हालांकि कलमा गो मुसलमान हैं बेशक, तो हम क्यों इस तरह जमाना जहलियत की तरफ चले जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें वाज़िया तौर पे बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की बकायदा तरबियत हमें करके बताया कि इस तरह की तरबियत की जाती है। देखिए जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थी, ठीक है जी, और हर बेटी से उनको बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत थी। सही। और उन्होंने ऐसी परवरिश फरमाई कि हमारे लिए एक वो मशले राह और हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जिसको देखकर हम अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा गुजारने की कोशिश करते हैं। और जिसके घर में पहली बेटी पैदा होती है तो वो एक रहमत है। बेटी पैदा होती है तो वो रहमत आती है अल्लाह ताला की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तो अपनी 4 बेटियां हैं। बेटी अपनी हो या किसी पराई की हो, बेटी बेटी ही होती है। बेटी बेटी ही होती है। बहुत अच्छा सवाल। मतलब कि आज बेटी के बारे में बात की जा रही है। आज कैसे देखते हैं? आजकल बहुत से सवालात हैं। मतलब कि मैंने ख़ास तौर पे देखा है कि अगर हम जिस तरह पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, दुख होता है देख के। जी बिल्कुल। क्योंकि देखें, स्ट्रगल हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है, हर बंदा अपने हालातों को बेहतर करने के लिए काम कर रहा होता है बेशक। लेकिन आपने ये देखा होगा, काफ़ी छोटे बच्चे मैंने देखा होगा, आपका भी मतलब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, बेचारे कोई फूल लेके खड़ा हुआ है, छोटे से बच्चे हैं, कोई किसी के घर में काम कर रहा है, तो कैसे देखते हैं? आपको देख के कभी आया नहीं है दिल में, यार इनको भी स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए? मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ इस तरह के बच्चों को जो छोटी उम्र में ही लोगों के घरों में काम करते हैं। जिस तरह फरमा रहे हैं कि वो बाजारों में कोई फूल बेच रहा है, कोई टॉफियां बेच रहा है, यानी कि अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जब इस्लाम नहीं था
تو اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا گلا دبا دیتے تھے, اس کو کھود کے تو اس کو دفنا دیتے تھے. تو یہ ہم پہ احسان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کی کیا عزت ہے, بیٹی کا کیا مقام ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ, جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو میں بارش برساتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا, اگر اور زیادہ آپ خوش ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے گھروں میں مہمانوں کو بھیجتا ہوں. لوگوں کے گھروں میں مہمان جاتے ہیں. حضرت موسیٰ مسکرائے, انہوں نے کہا یا اللہ, اگر آپ اور زیادہ خوش ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں بہت خوش ہوتا نا تو پھر میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیوں کی پیدائش کرواتا. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. بیٹے جائیدادیں بانٹتے ہیں, وہ بٹوارا کرتے ہیں, اور جو بیٹی ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کی ہمدرد ہوتی ہے. اور بیٹی ہمیشہ جو ہوتی ہے نا جی, یہ نازک پھولوں کی طرح ہوتی ہے, یہ نرم ہتھیلیوں کی طرح ہوتی ہے, یہ ماں باپ کا دکھ سکھ بانٹتی ہے, یہ اپنے باپ کے آنسوؤں کو صاف کرتی ہے. یعنی کہ بیٹی کا اتنا رتبہ ہے کہ اگر آپ مجھے بولے نا بیٹی کے متعلق کہ آپ بولتے جائیں تو میرا خیال ہے میں ساری رات بول سکتا ہوں کہ بیٹی کی کتنی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان بیٹیوں کو رحمت بنا کے بھیجا ہے, اور روز قیامت کو انہی بیٹیوں نے اپنے والدین کو ایسے ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جانا ہے کہ ہمارے باپ کو, ہماری ماں کو جنت میں جگہ دو. اور اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کے صدقے ہمیں جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ. تو یہ بیٹی کا یہ مقام ہے ہماری زندگی. دیکھیں یہ ناظرین, آپ مطلب کہ میں سوچتا ہوں نا جب ایک دفعہ کہ کیسے لوگ ہیں. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت, اسلام آنے سے پہلے زندہ درگور مطلب کہ مٹی میں دبا دیا جاتا. جی بالکل. لیکن آج کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ بس یہ قیامت کی نشانی ہے نا جی, ہمارا واپس وہی آ رہا ہے. ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. ہر گھر میں قرآن موجود ہے, ہر گھر میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں, لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ہم سنی سنائی باتوں کو لے کے چل پڑتے ہیں. اگر ہم اپنی آنکھوں سے اپنے قرآن کو پڑھیں, اپنی حدیث کا مطالعہ کریں تو یقین کریں کہ ہم مکمل اور پرفیکٹ مسلمان بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہماری دین سے بہت دوری ہے. اور بیٹی کا وہ مقام ہے کہ یقین کریں کہ جس گھر میں بیٹی نہیں ہے نا وہ گھر کی رونق نہیں. جس گھر میں بیٹی ہے تو وہاں چہک اور مہک ہوتی ہے. بیٹیاں جب بولتی ہیں تو چڑیوں جیسی آواز آتی ہے, اور بیٹی جب بولتی ہے تو پورا آشیانہ جو ہے نا وہ مہک اٹھتا ہے. تو بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اتنا پیار تھا کہ جب ان کی بیٹی تشریف لاتی اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, رحمت دو جہان, اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اور اپنی کملی, اپنی کالی چادر اتار کے تو اپنی بیٹی کے لیے بچھا دیتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے متعلق کتنا ہمیں سمجھایا ہے, کتنا بتایا ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم نہ سمجھے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ کو بتا سکوں کہ ایک طرف آپ سے سلم اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم صرف اس لیے بیٹیوں کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹوں جیسے کام نہیں کر سکتی. بیٹا بڑا ہوگا, باہر جا کے کام کرے گا, گھر کو سنبھالے گا, بیٹی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کمزور ہے. اس لیے لوگوں کی مینٹلی سمجھ نہیں آتی. دوسری طرف ایک اور چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, جب میں نے خود اس کا پڑھا اس بارے میں کہ خاص طور پہ جو زیادہ تر آج کل کے دور میں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے,
انہوں نے ہمیں اسلام دیکھیں ہمیں پورا مکمل طریقے سے بتاتا ہے بے شک کہ خاص طور پہ جب حضرت علی کا رشتہ آیا حضرت فاطمہ کے لیے جی تو انہوں نے ایک دم ہاں نہیں کی. بالکل ایسے ہی. انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا, یعنی کہ اتنا زیادہ مقام بیٹی کو دیا, بہت زیادہ مقام, یہاں تک کہ کہا کہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے رشتے کے لیے, حضرت عمر تشریف لائے رشتے کے لیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کہی تو نہ ہی انہوں نے نہ کہا. تو پھر انہوں نے صحابہ کرام نے مل کے نہ حضرت علی کو کہا کہ آپ جاؤ تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے. تو جب حضرت علی اندر گئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی علی کیا بنا, انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کہا ہے نہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو, آپ کا رشتہ قبول ہو گیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس گئے, ان کو بتایا کہ اے فاطمہ علی آئے تھے آپ کے رشتے کے لیے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں, جو ان کی رضا ہے وہی میری رضا ہے, یہ بیٹی کی شان ہے. ہمارے دین میں اتنا اسٹرانگ میسج ہے, مطلب کہ آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے, جھٹلا نہیں سکتے اس بات کو کہ کتنا اسٹرانگ میسج ہے کہ بیٹیوں کا کتنا زیادہ مقام ہے اس بارے میں, بہت زیادہ مقام ہے. تو خدا را زمانے جاہلیت سے باہر نکلے, اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا بیٹی کو, تو اس کو رحمت ہی رہنے دیں, نہ کہ اپنے اوپر آپ اس چیز کو عذاب بنائیں. بلکہ میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں, آپ کے نالج میں بھی اور سننے والوں کو بھی میں بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہو, آپ محسوس کرو کہ آپ کے گھر میں رزق کم ہو رہا ہے, تو حکم ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو دعوت دو, ان کو دعوت میں بلاؤ, ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کتنا اضافہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایک بہن بھی تو بیٹی ہے نا جی, اور بیٹی تو بیٹی ہے, تو یہ مقام ہے ہمارے دین میں بیٹیوں کا اور بہنوں کا. تو میں اس کیمرے کے حوالے سے, اس پروگرام کے حوالے سے تمام سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ پلیز آپ جب بھی یہ محسوس کریں کہ ہمارے گھر میں رزق کی کمی ہو رہی ہے تو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو اپنے دسترخوان پہ دعوت دیں اور ان کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کریں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکتیں نصیب. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, کیا اسٹرانگ میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کی؟ بیٹی کے لیے, بیٹی ایک ماں بھی ہے, بیٹی ایک بہن بھی ہے. بالکل جی, بیٹی جو ہے نا جی, بیٹی ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیوی بھی ہے, پھر وہ دادی نانی ساس بھی بن جاتی ہے, لیکن اس کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی, اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وہ بیٹی جب چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے, ماں کی تربیت میں رہتی ہے, پھر بڑی ہوتی ہے, ہم جوان کرتے ہیں, جب وہ تناور درخت بن جاتی ہے تو اس بیٹی کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کسی غیر مرد کے حوالے کر دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم سنتے رسول پوری کرتے ہیں. پھر وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے, وہی بیٹی پھر وہ ساس بنتی ہے. تو یہ گویا کہ بیٹی سے ہی یہ سارے سلسلے چلتے ہیں, بیٹی چلتی ہے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو اپنے گھروں کا سکھ, چین, امن, شانتی دے, اور اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو جو مجھے سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, ان کے گھروں میں کروڑ بار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اور لاسٹ میں یہی میسج دوں گا کہ جب یہ واقعہ سنا ہم نے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس لیے مار دیا کہ اس کے گھر بیٹا نہیں ہوا, تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہ باپ جو تھا وہ بھی تو کسی بیٹی, بیوی, ماں کا بیٹا ہی ہوگا, اسے بھی تو کسی عورت نے ہی پیدا کیا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.